अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर, मोहब्बतों की वादी, इश्क को ज़माने में आम करने का मरकज़। यहाँ से मोहब्बत मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम से पैदा भी होती है और ज़माने में फ़रोग़ भी पाती है। आज का दिन जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 4 जमादिउल अव्वल 1444 हिजरी है और 29 नवंबर 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1023 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए एक और वक्त, एक और साथ, एक और घड़ी इनायत फरमाई, उतना ही कम है। 3 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का दिन है, क्योंकि मंगल का दिन है। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम मौला की बारगाह में मौला के ही मेहमान हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 5 जमादिउल अव्वल को बीबी सैयदा सानिया ज़हरा ज़ैनब बिनते अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम की आमद का दिन है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की शब लग गई है बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद की मुनासबत से, और आप सब की खिदमत में बीबी की आमद की मुबारक पेश करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा ज़माने में आम है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात में वाहिद हस्ती हैं जिनका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। वाहिद हस्ती से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराना है ही ऐसा कि उनके सामने पहाड़ आकर ज़ेर हो जाते हैं, आलिम आकर शागिर्द बन जाते हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पर बादशाह आकर फ़कीर अपने आप को कहलाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पर तवंगर आकर अहले बैत अलैहिस्सलाम की गदागरी करने को कायनात की बादशाही से अफजल शुमार करते हैं। इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलाम अपने ज़ात के अंदर वो फ़र्द फ़रीद हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कौन खानवादा एक है और इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी उन्वान से अहले बैत अलैहिस्सलाम वो फ़र्द फ़रीद हैं कि इनके मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं आ सकता, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस उनमें से एक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चंद रिवायतें अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, जो कि मैं आपके हुजूर अर्ज़ करने लगा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल अलैहिस्सलाम काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हसना इस्लामुल मर्इ क़िल्लतुल कलाम फ़ीमा ला यानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छा मुसलमान होता है, इस्लाम किसी इंसान का देखना हो कि अच्छा है, तो देखिए कि वो कलाम बहुत ही ज़्यादा कम करता है। काला अलैहिस्सलाम काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हसना इस्लामुल मर्इ तरकहु मा ला यानी है। फरमाया कि जो शख्स इस्लाम अच्छा रखता है, उसका ईमान अच्छा है, उसका इत्कान अच्छा है, उससे देखेंगे कि वो उन चीज़ों से परहेज़ करता है जो बेमाना हुआ करती हैं। एक और हदीस भी है मासूम अलैहिस्सलाम से, काल अलैहिस्सलाम समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन मुस्लिमिन वला मुस्लिमतिन युसाबु बिमुसीबा औ काला तुसीबु बिमुसीबतिन व इन क़ुदिमा अहदहा फ़यहदुसु लहा इस्तिरजाअन इल्ला अहदसल्लाहु अन्हु ज़ालिका व अताहु सवाबु मा वअदहु अलैहा यौम उसीबा बिहा। फरमाया कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते यक़ूल, वो फरमाते थे, मा मिन मुस्लिमिन वला मुस्लिमातिन, कोई मुसलमान और मर्द और औरत नहीं है, युसाबो बिमुसीबा, उसे कोई मुसीबत पहुँचे, और काला तुसीबो मुसीबतिन, या एक रिवायत के अंदर ये भी आया कि उसे कोई मुसीबत पहुँचे,
وَإِنْ قَدَمَ عَهْدُهَا، اگرچہ اس کا زمانہ بہت قدیم ہی کیوں نہ ہو، فَيَحْدُثُ لَهَا استرجاعًا، اور اس نے وہ کلام کرے، وہ کہے استرجاع، کلمہ استرجاع کہے، إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ چیز لوٹا دیتا ہے، اس سے وہ چیز جدید کر دیتا ہے، اس سے وہ دور کر دیتا ہے۔ وَآتَاهُ ثَوَابُ مَا وَعَدَهُ عَلَيْهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس دن تک لکھتا ہے، اس دن سے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے جس دن اس کو وہ مصیبت پہنچی ہوتی ہے۔ اور معصوم علیہ السلام کی احادیث یقیناً بہت زیادہ ہیں، لہذا معصوم علیہ السلام کے حق میں جو احادیث آئیں، احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضل امام حسین علیہ السلام میں، آج دل کر رہا ہے انہیں آپ کے حضور پیش کیا جائے کچھ نہ کچھ۔ تو ان میں سے ایک حدیث جو ہے، ان الامام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال، معصوم امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعندہ ابی بن کعب، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابی بن کعب بیٹھا ہوا، فقال علی رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے فرمایا، مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، مرحبا، خوش آمدید اے ابا عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت۔ قال لہ ابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، وکیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارضین احد غیرک، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کی زینت ہو؟ قال یا ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابی، اے ابی، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس خداوند متعال کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث کیا ہے، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، بتحقیق حسین ابن علی علیہ السلام زمین میں جتنے بڑے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے مقام کے حامل ہیں آسمان کے اندر۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ یمین عرش اللہ عز وجل، بتحقیق البتہ لکھا ہوا ہے آسمان کے عرش کے دائیں جانب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے، مصباح ہدا و سفینۃ نجات و امام خیر و یمین و یمن و عز و فخر و علم و ذخر، و ان اللہ عز وجل رکب فی صلبہ نطفۃ طیبۃ مبارکۃ زکیۃ ولقد لقنا دعوات ما یدعو بہن مخلوق الا حشرہ اللہ عز وجل معہ وکان شفیعہ فی آخرتہ وفرج اللہ کربہ وقضى بها دینہ ویسر امرہ وأوضح سبيله وقواه على عدوه ولم يهتك ستره فقال أبي بن كعب ما هذه الدعوات یا رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتحقیق حسین عرش کے دائیں جانب جو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا بتحقیق حسین بن علی آسمان میں اس سے زیادہ بڑے مقام کے حامل ہیں جتنا بڑا مقام ان کا زمین میں ہے۔ زمین میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آسمان اللہ جانے، رسول خدا جانے، اہل بیت علیہ السلام جانے۔ لکھا ہوا ہے کیا؟ بتحقیق حسین مصباح ہدایت ہیں، سفینہ نجات ہیں، امام خیر ہیں، اور وہ یمن ہے یعنی حق کا سیدھا راستہ ہیں، وعزن اور وہ عزت والے ہیں اور فخر والے ہیں، علم والے ہیں، ذکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صلب مبارک کے اندر پاک و پاکیزہ نسل رکھی ہے، اور ان کو ایسے الفاظ اور دعوتوں اور ان القاب سے پکارا گیا ہے جس کے ذریعے سے مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں پکارا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معشور کرے گا اور ان کو شفیع قرار دے گا آخرت کے اندر، جو ان کے چاہنے والے ان کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرض ان کے چاہنے والوں کے غم دور کرے گا ان کے ذریعے سے، اور ان کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے لوگ ان کے چاہنے والوں کے، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے قرض ادا ہوں گے، اور ان کی وجہ سے ان لوگوں کے معاملات آسان ہو جائیں گے،
اور لوگوں کے راستے امام حسین علیہ السلام کے سبب سے واضح ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے سبب سے ان امام حسین کے چاہنے والوں کو ان کے دشمنوں پر غالب کرے گا، اور امام حسین علیہ السلام کے سبب سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جو اچھا دو باتیں یہاں پر بنتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک مرتبہ مقامات بنتے ہیں اور ایک مرتبہ ان کے چاہنے والوں کے مقام بنتے ہیں۔ یہاں پر صفات امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طرف ان کی بازگشت ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام کے سبب سے ان کے چاہنے والوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ فقال ابی بن کعب وما هذه دعوات یا رسول اللہ، کہا کہ وہ دعوات کا ایک لفظ آیا نا کہ حدیث کے اندر، تو ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دعوات کون سی ہیں؟ قال تقول اذا فرغت من صلاتک وانت قاعد، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتا ہے جب نماز تمام کرتا ہے اور جب تو بیٹھا ہوا ہے، اللہم انی اسألک بکلماتک ومعاقد عرشک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کلمات کے ذریعے سے اور تیرے عرش کی مضبوطیوں کے سبب سے، معاقد عقد مضبوط گرہوں کے سبب سے، وسکان سماواتک اور تیرے آسمان کے رہنے والوں کے سبب سے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو جو تلقین کی گئی تھیں وہ دعائیں وہ یہ تھیں، سکان سماوات اور تیرے آسمان پر رہنے والوں کے سبب سے، وانبیائک و رسولک ان تستجیب لی، تیرے انبیاء کے سبب سے، تیرے رسولوں کے سبب سے کہ میری دعائیں قبول فرما۔ فقد رحقنی من امری اسرا، بتحقیق میرا امر بہت زیادہ سختی میں آ گیا ہے۔ فاسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، میں تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، وان تجعل لی من امری یسرا، کہ تو میرے امر کو آسان قرار دے۔ فإن اللہ عز وجل یسہل امرک ویشرح صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے امر کو آسان کرے گا اور تیرے دل کو، تیرے سینے کو شرح عطا فرمائے گا، یعنی کھول دے گا۔ رب اشرح لی جس طریقے سے ویسر لی امری، یعنی اس سے زبان بھی کی گرہیں بھی کھلیں گی، دل کی گرہیں بھی کھلتی چلی جائیں گی۔ ویلقنک شہادت اللہ الہ الا اللہ ان خروج نفسک، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تیری جان نکلنے کی حالت ہوگی، جب تیرے وفات کا وقت ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے لا الہ الا اللہ کی شہادت گواہی نصیب فرمائے گا۔ قال لہ ابی، کہا ابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ فما هذه النطفة التي في صلب حبیبی الحسین، ابی نے کہا کہ وہ نور، وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام کے صلب میں دی گئی وہ کیا ہے؟ قال مثل هذه النطفة كمثل القمر، وہ جو امام حسین علیہ السلام کے صلب میں قرار دیا گیا وہ نور ہے، ایسا نور جیسے قمر ہے، چاند ہے۔ وَهِيَ نُطْفَةٌ تُبَيِّنُ وَبَيَانٌ، یہ فرمایا کہ یہ جو صلب کے اندر گوہر عطا کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے صلب میں، یہ تبیین اور بیان ہے۔ فرمایا یکون من اتبعہ رشیدا ومن ضل عنہ حویا، فرمایا جو اس نور کی جو امام حسین علیہ السلام کے صلب میں قرار دیا گیا، جو اس کی اتباع کرے گا رشید، رشد پانے والا، ہدایت پانے والا ہو جائے گا، اور جو اس سے گمراہی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوندھے منہ گرا دے گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کافی ساری ایسی چیزیں جو کہ بیان ہوئیں، امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے اتنے واضح انداز میں بیان نہیں ہوئی یا پہنچ نہیں سکی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند خلق فرمائی۔ اور طبری نے حذیفہ بن یمان سے روایت کی ہے کہ ان نبی قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه كاسمي يعني المهدي المنتظر، فقال سلمان من اي ولدك يا رسول الله؟ فقال من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبری نے روایت کی ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ روایتیں جو میں آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں یہ احادیث رسول فضل امام حسین علیہ السلام کے اندر ہیں۔ تبری نے جو روایت کی یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے اندر ہے۔ کیا کہا کہ اگر کائنات کے اندر ایک دن بھی باقی نہ رہے مگر یہ کہ ایک دن باقی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا طویل کر دے گا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو میرے اس بیٹے سے قرار دے گا، من ولدی اسمہ، میرے اس بیٹے کے
بیٹے سے قرار دے گا، اس کا نام میرے اس نام جیسا ہوگا، یعنی المہدی المنتظر امام زمان علیہ السلام کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا ہے، اور ان کی کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت جیسی ہے۔ فقال سلمان محمدی نے فرمایا آپ کے کس بیٹے سے ہوگا یا رسول اللہ یہ فرزند؟ قال من ولدی ھذا، فرمایا اس میرے بیٹے سے، اور اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی کمر مبارک پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھپکی دی۔ اور پھر سلمان سے یہ ایک اور روایت ہے، ان سلمان قال دخلت علی النبی، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل آیا، وَإِذَا الْحُسَيْنَ عَلَىٰ فَخْذِهِ، اور جب کہ امام حسین علیہ السلام ان کی زانوئے مبارک پر تھے، وَهُوَ يَقْبَلُ عَيْنَيْهِ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے بوسے لے رہے تھے، وَيَلْفُمْ فَاهُ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے دہان مبارک میں زبان ڈال کر یا امام حسین علیہ السلام کی زبان کو، دہان کو بوسے دے رہے تھے۔ وَيَقُول إِنَّكَ سَيِّدُ ابْنُ سَيِّد، اے بیٹا تو سید ہے، سید کا بیٹا ہے، سید اخو سید، تو سید کا بھائی ہے، ابو سادہ سادات کا باپ ہے، انکا امام ابن امام، تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، اخو امام امام کا بھائی ہے، امام ابو آئمہ آئمہ کا باپ ہے، انکا حجت ابن حجہ، تو حجت ہے، ابن حجت ہے، اخو حجہ حجت کا بھائی ہے، ابو حجج تو حجتوں کا باپ ہے، تسع من سلبے کا تاسعہم قائمہم، تسع من سلبے کا، وہ حجتیں 9 ہوں گی تیرے سلب مبارک سے، ان میں سے 9ویں جو حجت ہوگی وہ حجت خدا امام زمان علیہ السلام ہوں گے۔ یہ مقتل الحسین الخوارزمی نے صفحہ 146 اور ینابی المودہ جلد 2 صفحہ 144 پر لکھا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو میں حدیثیں آپ کے حضور پڑھ رہا ہوں یہ فریقین کی کتب سے پڑھ رہا ہوں آپ کے حضور۔ ان سلمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للحسن والحسین، سلمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، من احبہما احببتہ، جو ان دونوں کو سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، ومن احببتہ احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنات نعیم نعمتوں والی جنت میں داخل کرے گا، ومن ابغضہما، جو ان دونوں سے بغض رکھے گا، اور بغا علیہا اور ابغضت ہو، جو ان سے بغاوت کرے گا ان کے اوپر، ابغضت ہو میں اس سے بغض کروں گا، ومن ابغضت ہو ابغضہ اللہ، جسے میں بغض رکھ لوں، جس سے میں دشمنی کروں اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے، ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم ولہ عذاب مقیم، فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی کرے، اللہ اکبر، جس سے اللہ دشمنی کرے اللہ ہمیں بچائے، ادخلہ عذاب جہنم، عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم میں داخل کر دیتا ہے، وَلَهُ عذاب مقیم، اس کے لیے ایسا عذاب ہے جو قائم رہے گا، ہر وقت باقی رہے گا، اللہ اکبر۔ تاریخ ابن عساکر، المعجم الکبیر، مجمع الزوائد اور مستدرک الصحیحین میں بھی اسی طرح کی روایت آئی ہے، کتاب معرفت الصحابہ میں بھی آئی ہے، کفایت الطالب کے اندر بھی یہی حدیث آئی ہے، اور حذیفہ ایک اور روایت ہے تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ذخائر العقبہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، حذیفہ نے کہا رائنا فی وجہ رسول اللہ السرورہ یوم من الایام، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر نور تبسم دیکھا، ایک دن ہم نے دیکھا، کیا فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ لقد رأینا فی وجہک السرور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ہم خوشی کے آثار دیکھ رہے، قال وکیف لا اسر وقد آتانی جبرائیل، میں کیسے نہ خوشحال ہوں، بتحقیق جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے، فبشرنی، بشارت دی ہے، ان حسنا و حسینا سیدا شباب اہل الجنہ، ان حسنا و حسینا سیدا شباب اہل الجنہ، بتحقیق حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہے، وابوہما افضل منہما، ان کے بابا ان دونوں سے بھی بہتر ہیں، اللہ اکبر، ابوہما خیر منہما، سبحان اللہ۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی ساری ایسی احادیث ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیں، اور امام حسین علیہ السلام نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ بہرحال
بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے میں آخری چند منٹ کو صرف کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے موضوع پر بھی تھوڑی سی بات ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کلمات کے اندر بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو آیا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمى زینب علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام کیا رکھا؟ زینب رکھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے احادیث میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کے اندر بی بی کے القاب ہیں، بی بی کے نام ہیں، اور بی بی کے جو کافی ساری حدیثیں ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں بی بی سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قصہ دفن امیر المومنین علیہ السلام بیان فرمایا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جنت سے کھانے آیا کرتے تھے۔ اچھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ اچھا، یہ میں موضوعات جو آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس سے متعلقہ ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کام انجام دیے اور خطبے انجام دیے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ترہ خاص ہیں، ولیدۃ المبارکہ۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے آمد کی خوشی کی شب ہے، یقیناً مومنین بہت زیادہ خوشحال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ سبقت لسانی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، الفاظ اہل بیت علیہم السلام کے ہیں، ہماری عقل اور شعور محدود ہے، بیان ایسا ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی بزرگواری اور اہل بیت علیہم السلام کی عزت اور احترام ہمیشہ برقرار رہے، کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں ہوا۔ اگر ان کے لیے کوئی الفاظ ایسے احادیث کے اندر، روایات کے اندر آئے ہیں جو ہمارے لیے ظاہری طور پر معنی کے اندر ایسے ہیں کہ جو ہماری ذہن کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، تو ان کی تعویل ایسی کی جائے گی جو ہم اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام کی ہی بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم الفاظ بیان کرتے ہیں، لفظوں کے ظاہری ایسے معنی لے لیتے ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے شایان شان نہ ہو، تو یقیناً ہماری عقل کا نقص ہے، کیونکہ ہم بیان ٹھیک نہیں کر سکتے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے اور اہل بیت علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا سلام اللہ علیہ نے وہ مقام پایا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے 5 جمادی اول کو بی بی کی آمد ہوئی ہے، تو میں آج القاب پہ ہی تمام کروں گا کیونکہ چند منٹ ہی رہتے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے القاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا سلام اللہ علیہ۔ وحمل الزہرا سلام اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیدتها المبارکۃ الی الامام فاخذها وجعلها یقبلها۔ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے گود میں اٹھایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں، اور انہوں نے اٹھایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اٹھایا اور اٹھا کر بوسے دینا شروع کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ رسول کے قدم کے بوسہ دیں، ان کا کیا مقام ہو جاتا ہے، جسے رسول بوسہ دے اس کا کیا مقام ہوگا۔ وَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَهُ، اور بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ملتفت ہوئیں اور کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سَمِّ هَذِهِ الْمَوْلُودَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام آپ اختیار فرمائیے، آپ رکھیے۔ فَأَجَابَهَا الْإِمَامُ بِأَدَبٍ وَتَوَاضُعٍ۔ اچھا، ایک چیز جو کہی ہم نے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اٹھا کر امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہیں، یہ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ پس کیا جواب دیا امام علیہ السلام نے؟ بے ادب، ادب کے ساتھ، و تواضع، اور تواضع کے ساتھ، ادب و تواضع، اور تواضع کے ساتھ، ما کنت لاسبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل کر سکتا ہوں،
وعرض الامام علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا، ان یسمیہا کہ وہ سلام اللہ علیہ بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام رکھے۔ فقال ما کنت لاسبق ربی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کس طریقے سے سبقت کر سکتا ہوں بھی اپنے پروردگار پر۔ وہابت رسول السماء علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی وقت آسمان سے ایک رسول یعنی ایک فرشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ فقال له سم هذه المولودة زینب، اس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نام اس نو مولود کا نام زینب رکھ دیجئے۔ فقد اختار اللہ لها هذا الاسم، پس بتحقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام یہی رکھ دیا۔ وَأَخْبَرَهُ بِمَا تُعَانِيهِ وَحَفِيدَتُهُ مِنْ أَحْوَالِ الْخُطُوبِ، اچھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائیں جو اپنی نواسی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ خانوادہ عصمت و طہارت گریہ و بکا میں مبتلا ہو گیا۔ بہرحال باقی چیزیں میں کل بیان کروں گا۔ آج وہ عزیز وہ دوست جنہوں نے میسیج لکھے، کوشش کرتا ہوں کہ ان کے بھی میسیج پڑھ دوں، کیونکہ کل بھی کافی سارے دوستان کے میسیج آئے ہوئے تھے۔ اچھا ایک بات ہے، دوستان جو میسیجز بھیجتے ہیں نا، تو وہ میسیجز درمیان میں جب میں فیس بک کو کھول رہا ہوں تو اس دوران میں وہ واضح نہیں ہوتے ہیں میسیجز، تو لہٰذا میں جن کے نام نہیں پڑھے جا سکتے ان سے بھی معذرت کروں گا۔ اچھا، بی بی سلام اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ ممتاز سودھر صاحب نے لکھ کر بھیجا، جو میرے پاس ظاہر ہو رہے ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جن کے نام میں کیونکہ جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں کچھ میسیجز، تو میں بعد میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ ممتاز سودھر صاحب نے لکھ کر بھیجا، سلام یا حسین، سلام ہو مولا پر، مولا آپ کا سلام قبول فرمائے، آپ بھی جلد کربلائے مولا پہنچیں۔ پھر ممتاز سودھر صاحب نے لکھا، التماس سے دعا، سدا سلامت رہیں، مولا آپ کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ عرفیہ تالپور صاحبہ نے لکھ کر بھیجا، عرفین تالپور، قمر النساء تالپور، ازمین تالپور، فیصل تالپور، فیاض تالپور، اکبر تالپور، فرمان تالپور، ہماری پوری فیملی کے لیے التماس سے دعا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور پھر عرفین تالپور، قمر النساء تالپور، ازمین تالپور، التماس سے دعا، مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور زوار نوید عباس صاحب نے سلام لکھ کر بھیجا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، اور آپ کی مولا مشکلات کو حل فرمائیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے دیکھنے والے بعد میں بھی میسیجز لکھیں گے اور ان کے پیام آئیں گے، تو جو تھوڑی دیر تک لکھیں گے مولا ان کی بھی دعائیں قبول فرمائیں، جو آپ لکھ چکے ہیں مولا ان کی بھی دعائیں قبول فرمائیں۔ یقیناً وہ دوستان جو میسیجز لکھتے ہیں، کسی کو شہرت کا شوق نہیں ہوتا ہے، بس وہ دعائیں کرانا چاہتے ہیں، تو دعائیں کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں، کیا پتہ کس کی دعا کس کے لیے کارگر ثابت ہو جائے اور کس کی دعا کس کے لیے قبول ہو جائے۔ لہذا یا حسین ایک یوٹیوب کے اوپر جو میسیج آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نسألکم الدعاء والزیارہ لقضاء الحوائج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہم اقضی حوائجکم۔ ایک مومن نے عربی زبان کے اندر میسیج لکھ کر بھیجا ہے کہ ہماری حاجات کے پورے ہونے کے لیے دعا کیجیے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، آئیں آخری وقت میں مولا کے ظہور کی دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ حسین